बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें। इस्लामाबाद इस वक्त एक छावनी और किले का मंजर पेश कर रहा है। क्या कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, तमाम जो एंगल्स हैं इस्लामाबाद के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में एक्सप्लोर करेंगे और फिर जीएसयू और शहबाज शरीफ के हवाले से भी एक अहम खबर है, इसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर मरीम नवाज की लंदन में लैंडिंग, अहम फैसले और फिर क्या तमाशा हुआ, ये कहानी भी आज इस प्रोग्राम में अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब की यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी जहां पर कौम के सामने मईशत के हवाले से मुल्क किस तरफ जा रहा है, अहम फैसले उसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह दी हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू हुई और इमरान खान पर ख़त्म हो गई। अपने ख़ानदान की बातें किस तरह सुर्खरू हुए, बेटी मरीम के बारे में क्या कहा, यानी ये आले शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसका पाकिस्तान से लेना देना राय साहब कुछ नहीं था। जो बातें आज उन्होंने कही और फिर किस तरह मनपसंद सहाफियों से मनपसंद सवालात करवाए गए और इनका ताल्लुक किस कबीले से, ये भी बात करेंगे। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम बातें हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की है और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की साजिश की। साइफर के मामले में कौम और मुल्क के साथ बदतरीन बददयानती की। ये वही साइफर है जिसका फर्क उन्हें नहीं पता, उनकी मरियम बेटी को नहीं पता कि साइफर कहते किसे हैं। और वो ये भी कहा उन्होंने कि कभी किसी ने वतन का वकार इस तरह मुजरू नहीं किया जिस तरह ऑडियो लीक्स करने में हुकूमत की का कोई किरदार नहीं। यानी सवाल उनसे हुआ था कि क्या हुकूमत कहां स्टैंड करती है। उन्होंने कहा जनाब, हमारी ऑडियोज भी तो रिलीज हुई है ना, यानी बैलेंस करने के लिए। जो स्क्रिप्ट राइटर है जिसने भी ये ऑडियोज राय साहब रिलीज की है, उसने इनकी भी की पहले और फिर बाद में दूसरी ऑडियोज आ गई ताकि बैलेंस हो और फिर वक्त पड़ने पर लोग इस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका फायदा उठा सके। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ऑडियो लीक्स में कहा गया कि अमेरिका से आने वाले तार पर अमेरिका का नाम नहीं लिख लेना। इमरान राजी ने दिन रात झूठ बोला, कौम से फ्रॉड किया। मैं कसम खाकर कहता हूं कि यह फ्रॉड है। ऑडियो हर चीज बता रही है। इसने अफवाज पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की साजिश की। इस पर काबीना इंक्वायरी कमेटी बना चुकी। आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अगर ये शख्स पाकिस्तान पर दोबारा मुसल्लत हुआ तो ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा, इदारों को तबाह कर देगा। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि जो बातें कही हैं इसका जवाब फौरी आना चाहिए राय साहब आपकी तरफ से। क्या इमरान खान ने कुछ ऐसा किया बंद कमरों में? वो कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका का नाम नहीं लेना। उस वक्त रजीम चेंज अपने मंतकी अंजाम तक राजा साहब नहीं पहुंची थी। अभी जो आपका सीक्रेट एक्ट है जिसके तहत और जिसके साथ हर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुड़े हुए थे, उसकी बुनियाद पर वो कह रहे थे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। और फिर जब पहली दफा ये खत लहराया गया उस वक्त भी उन्होंने कहा कि एक ताकतवर मुल्क से एक खत आया है। तो राय साहब, ये कितने सच्चे हैं? शहबाज शरीफ साहब आज कितने सच्चे साबित हुए? कितनी दफा इन्होंने कौम को धोखा दिया है और आज ये जो गद्दारी के फतवे, बगावत के फतवे और ये तमगे बांटते फिर रहे हैं काबीना की मदद से, जो 75 रुकनी काबीना है राय साहब, एक और इनका कारनामा है। जी, क्या कहेंगे? ये जो शहबाज शरीफ की एक स्टेटमेंट आई और फिर इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने जो बातें कही हैं। देखें हाशमी साहब, ये पहले तो जो मुल्की वकार की बात की कि इमरान खान साहब ने मुल्की वकार पर समझौता किया, तो हाशमी साहब, नेटो का एक सिविल नुमाइंदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास पहुंचा और ये एक ऐसा वाकया है जो खुद अस्करी क़यादत ने, फौजी क़यादत ने सुनाया। नेटो का एक सिविल नुमाइंदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास पहुंचा, बड़ी तवील मुलाकात की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और फिर उनसे गिला भी किया, क्योंकि इस किस्म की जो मुलाकातें होती हैं वहां पर जहां पाकिस्तान और नेटो के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उस पर बात हुई, लेकिन एक ऐसी बात भी हुई जिसने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हैरान कर दिया और वो तवक्को नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे
کہ نیٹو کا سول نمائندہ میرے سامنے آ کر اس قسم کی بات کرے گا. اور وہ بات اس نے یہ کی کہ ویسپا 2 پلانٹس لگانا چاہتا تھا پاکستان کے اندر. ویسپا کمپنی جو ہے پاکستان کے اندر 2 پلانٹس وہ لگانا چاہتے تھے. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نیٹو کے نمائندے نے یہ بتایا کہ آپ کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ویسپا کی ایڈمنسٹریشن سے، ویسپا کی انتظامیہ سے کمیشن مانگا. جناب باجوہ کو کس نے بتایا؟ نیٹو کے نمائندے نے. کوئی عمران خان صاحب نے یا تحریک انصاف کے رہنما نے نہیں بتایا کہ اسحاق ڈار کی شکایتیں لگا رہے ہوں. نیٹو کے نمائندے نے بتایا کہ دیکھیں ایک انویسٹمنٹ آ رہی تھی آپ کے ملک میں، تو آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کمیشن چاہیے. پھر اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ جو پورا معاملہ تھا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کے سامنے بھی رکھا کہ کس طریقے سے دیکھیں آپ کا جو وزیر خزانہ ہے یہ غیر ملکی سفارتکاروں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں سے کمیشن مانگ رہا ہے، کک بیکس مانگ رہا ہے اور ایک طرح سے بھاری رشوت وصول کر رہا ہے. پھر ہاشمی صاحب ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جہاں اسحاق ڈار بھی موجود تھے، وہاں پر یہ کہا کہ یہ جو آپ نے میٹرو بنائی اسحاق ڈار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، یہ جو آپ نے میٹرو بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اورنج لائن ٹرین کا آپ نے پروجیکٹ شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹرو کا کرایہ اگر ہم 240 روپے بھی کر دیں تو تب بھی ہم اس کی کاسٹ پوری نہیں کر سکتے. یہ اورنج لائن بھی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کی معیشت کی کمر توڑ دے گا. جناب باجوہ نے کہا کہ میں قرضوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ جو قرضے لینے تھے ان قرضوں سے کوئی منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم جیسا کوئی منصوبہ آپ شروع کرتے تو اس کے ایک کوئی لانگ ٹرم پاکستان کو بینیفٹس ملتے. لیکن یہ جو آپ نے کیا، یہ میٹرو اور اورنج لائن انتہائی مہنگے قرضوں کے اوپر آپ نے یہ بنائی، تو یہ تو پاکستان کبھی بھی اس سے ریکور نہیں ہو سکے گا. یہ بات پھر بعد میں عمران خان صاحب بھی اشاروں کنایوں میں کرتے رہے. بہت سی سفارتی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں کہ آپ بہت کھل کر بات نہیں کر سکتے. تو جناب باجوہ نے جب یہ بات کہی تو اسحاق ڈار ان کو سر کہہ کے پکارتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ سر کچھ فیصلے سیاسی بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ فیصلے سیاسی ہوتے ہیں جنرل صاحب، سر کہہ کے مخاطب کیا. پاک بحریہ کے سربراہ وہاں موجود تھے اس بریفنگ میں، اس میٹنگ میں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں، اور پاک فضائیہ کے سربراہ بھی موجود تھے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی موجود تھے. یعنی انہوں نے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کی اکانومی کو مکمل طور پر کولیپس کروا دیا. اور اورنج لائن کے متعلق پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے جناب باجوہ کی بات کی حمایت کی اور یہ کہا کہ یہ اورنج لائن کو سی پیک میں شامل کرنے سے اوور آل جو انٹرسٹ ریٹ ہے سی پیک کے قرضوں کا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور یہ فیزیبل نہیں تھا. یہ جو اورنج لائن کا منصوبہ انہوں نے اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے اور اسحاق ڈار نے اس وقت شروع کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ یہ سمجھتے تھے، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے، اس سے پچھلے دور میں یعنی میاں نواز شریف کے دور میں، تو جناب باجوہ یہ سمجھتے تھے، شاید خاقان عباسی جب پرائم منسٹر بن گئے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو جناب باجوہ نے یہ تمام باتیں ان کے سامنے بھی رکھی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اسحاق ڈار نے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ ایسے پروجیکٹ شروع کیے گئے کہ جن کے اثر سے یعنی اتنا ان کا بوجھ ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کی اکانومی ان سے ریکور نہیں ہو سکے گی. اور جناب باجوہ اسحاق ڈار کو ایک کرپٹ شخص بھی سمجھتے تھے کہ جس نے کمیشن مانگا ویسپا کمپنی کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے. تو ایک تو جو ملکی وقار ہے اس کے متعلق پہلے تو جا کے جناب باجوہ سے گواہی لے لیں کہ کس نے ملکی وقار داؤ پہ لگایا. اب دوسری بات کہ میاں نواز شریف یہاں سے جب لندن فرار ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے فرار ہوئے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فرار کروایا، اور فواد چودھری نے پھر یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ جن لوگوں نے میاں نواز شریف کو فرار کروایا اب ان کو مزے آ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے اب میاں نواز شریف
اپنے فرار کروانے والوں کے خلاف، اپنے کریٹرز کے خلاف، اپنے بنانے والوں کے خلاف، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کی گود میں شروع ہوئی تھی. تو فواد چودھری نے کہا کہ دیکھیں اب یہ کس طریقے سے پوری فوج کے خلاف سنگین ترین الزامات لگا رہے ہیں. جناب باجوہ پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کی بات کر رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کارگل جنگ کے راز کھول دوں گا. پوری دنیا پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ کارگل جنگ میں کوئی پاکستان غلطی پر تھا یا اس جنگ میں کوئی پاکستان کو انڈیا سے زیادہ نقصان پہنچا. اور ہاشمی صاحب یہ جو جلسہ تھا گجرانوالہ والا میاں نواز شریف کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کارگل کے راز کھول دوں گا، اس دن کی تقریر ابھی بھی آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں کہ انڈین چینلز نے میاں نواز شریف کی اس تقریر کو کتنا زہریلا مرچ مسالہ لگا کر ہیڈ لائنز میں شامل کیا. 6-7 دن اس پر تبصرے اترے. تو ملکی وقار کو کون نقصان پہنچا رہا تھا؟ میاں نواز شریف. اس وجہ سے کہ صرف ایک مرتبہ عوامی مینڈیٹ کے ذریعے ان کو اقتدار نہیں ملا تھا، عوام نے عمران خان صاحب کو منتخب کر لیا، تو اس وجہ سے انہوں نے ریاست کو بلیک میل کیا، فوجی قیادت کو، پوری فوج کو بلیک میل کیا. اچھا اب آ جائیں فوج کو تقسیم کرنے کی سازش. میاں نواز شریف کا ایک سٹیٹمنٹ ابھی بھی یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، ابھی بھی آپ جا کر دیکھ لیں. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر PMLN.org ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہاں بھی پڑا ہوا ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے جوان فوجی قیادت کے غیر آئینی احکامات ماننے سے انکار کر دیں. یہ الفاظ کس نے بولے؟ میاں نواز شریف نے کیمروں کے سامنے واضح انداز میں. شہباز گل نے تو کچھ اور بات کی تھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ پلے اپ کیا گیا، لیکن میاں نواز شریف نے تو یہ کہا، نام لے کر کہا تھا، جی نام لے کر کہا، اور یہ کہا کہ افراد اہم نہیں ہیں، ادارے اہم ہوتے ہیں. تو آپ غیر آئینی غیر قانونی آپ اقدامات نہ مانیں. اور پھر سب سے بڑی بات، آپ کو پتا ہے کہ سندھ پولیس کا جو ایشو ہوا تھا مریم نواز کے معاملے پر، کیونکہ مریم نواز کو انہوں نے کوئی فاطمہ جناح بنا دیا، یعنی کراچی میں جو ایشو ہوا تھا کیپٹن صفدر اور مریم نواز کے، تو ظاہر ہے کہ کسی کی بھی چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ ہمیشہ اس کا تقدس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اس معاملے پر میاں نواز شریف نے اس قسم کا تاثر دیا اور اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیے کہ سندھ پولیس نے پاک فوج کے خلاف، رینجرز کے خلاف، ISI کے خلاف، فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کر دی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے سندھ پولیس کھڑی ہوئی ہے فوج کے خلاف، اسی طرح باقی اداروں کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور غیر آئینی اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے. حالانکہ اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ سندھ پولیس کوئی فوج کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت نریندر مودی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس پر اس قسم کی مضحکہ خیز تصویریں وائرل کی گئیں کہ فوج کے درمیان اور سندھ پولیس کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں اور کراچی میں اور سندھ میں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. تو اس سچویشن کو میاں نواز شریف نے ایکسپلائٹ کیا اور پولیس کو اور فوج کو آمنے سامنے کھڑے کرنے کی کوشش کی. مریم نواز نے یہ نعرے لگوائے جو کہ آپ کے اس سے پہلے منظور پشتین وغیرہ کے متعلق جو فوجی قیادت اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ یہ ریاست مخالف عناصر ہیں، PTM کو اسٹیبلشمنٹ ریاست مخالف عناصر کہتی تھی، تو وہ جو نعرے لگاتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرے مریم نواز نے جلسے جلوسوں میں کھڑے ہو کے لگوائے، جلسے جلوسوں میں کھڑے ہو کے لگوائے. اور پھر یہ بھی کہا کہ ایک نہتی لڑکی جس کی لندن میں بھی جائیدادیں ہیں، پورے دنیا کے بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں، اس کے متعلق یہ نعرے لگوائے کہ ایک نہتی لڑکی سے یہ بندوقوں والے فوجی ڈرتے ہیں. تو فوج کو تقسیم کرنے کی، فوج کو کمزور کرنے کی سازش کون کرتا رہا اور کون کر رہا ہے، یہ ذرا شہباز شریف نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں کچھ اور بھی باتیں ہوئی ہیں. یہ پریس کانفرنس جو تھی، کوشش کی گئی عمران خان کے خلاف ایک چارج شیٹ بنانے کی. اچھا رائے صاحب، اب ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ نون لیگ نے ایک کوئی سیل، سیاسی سیل، یعنی جو سیاسی سوشل میڈیا کے رضاکار اور جو ورکرز ہوں گے ان کو بنانے کے لیے باقاعدہ کام بھی شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آج شہباز شریف نے بھی یہ کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، پاکستان
کا نام دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو پیسے نہ دو. اچھا ایک اور بھی انہوں نے بات کی, چور ڈاکو کا یہ راگ ہر وقت تلاپتے رہتے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے آئی ایم ایف کا کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی دھجیاں اڑا دی. کوئی ان سے یہ پوچھے کہ قوم کے فائدے میں اگر ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنائی جا رہی تھی تو آپ کو آئی ایم ایف عزیز ہوگی یا پاکستان کی 22 کروڑ عوام, اس کا بھی جواب ان کے پاس نہیں ہے. اور پھر وہ آج الفاظ بھول جاتے ہیں انگریزی کے اردو, وہ بھی پوچھتے نظر آئے. ایک انہوں نے بات کہی سائفر کے حوالے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کا سفیر مجھے ملنے آیا, جب میری ملاقات ختم ہو گئی تو میں نے ان سے علیحدہ میں ملنے کی خواہش, اور پھر بات آگے بڑھتی ہے تو انہوں نے مجھے اپنی کرسی سے اٹھا کر کونے میں لے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے سائڈ پر آ کر بات کریں. رائے صاحب بات یہ ہے کہ بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان, یہ آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ انہیں کہتے کہ ہماری سیکیورٹی بہترین ہے, جہاں پر لوپ ہول سے ہم نے قابو پا لیا, آپ نے بند کمروں کی بات چوک میں لا کر رکھ دی. اور پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ قصور عمران خان کا تھا کہ جناب آپ کی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے اس امپورٹڈ حکومت کی بخلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کہیں بیٹھ کر بناتے ہیں اور لیک کر دیتے ہیں. دیکھیں آشفی صاحب, ایک تو شہباز شریف نے جو کہا کہ یہ چور کا راگ الاپتے رہتے ہیں اور ہمارا دنیا میں امیج متاثر ہوتا ہے, تو یہ عدالتیں کیا عمران خان صاحب نے قائم کی تھی؟ عمران خان صاحب نے شہباز شریف کو کے خلاف جو 16 ارب روپے کا ایک ایف آئی اے نے چالان پیش کیا تھا عدالت میں, وہ کوئی عمران خان صاحب نے پیش کیا تھا؟ شہباز شریف کے بیٹے کو عمران خان صاحب نے مفرور اور مجرم قرار دیا تھا کہ عدالت نے مفرور اور مجرم قرار دیا سلمان شہباز کو, جو کہ مفرور اور مجرم ہونے کے باوجود, مفرور اور مجرم قرار دیے جانے کے باوجود شہباز شریف کی سعودی عربیہ اور ٹرکی میں جو آفیشیل لیول کی میٹنگز ہیں وہاں پر اپنے کاروباری مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ان میں شریک ہوتے رہے. پھر شہباز شریف کی جو اہلیہ فرار ہوئیں, ان کی بیٹی ملک سے چلی گئیں, فرار ہو گئیں, تو یہ ان کو مفرور اور اشتہاری کس نے قرار دیا؟ ان پر جو کرپشن کے فیصلے آئے, یعنی کرپشن کے خلاف عدالتوں کے فیصلے آئے, وہ تو عمران خان صاحب نے صادر نہیں کیے تھے. میاں نواز شریف کے خلاف جو فیصلے آئے وہ عمران خان صاحب نے تو صادر نہیں کیے تھے. عمران خان صاحب کی تو حکومت آنے سے بھی پہلے یہ فیصلے آگے تھے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا. اور ایک اور بات جو میں پہلے کرنا چاہ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, آپ اگر انصاف کی مسند پر بیٹھے ہیں تو آپ کی نظر سے خبر گزری ہوگی. جی چیف جسٹس صاحب کو, کیونکہ جی میں ان کو اس لیے آواز دے رہا ہوں کہ میں اسلام آباد میں ہوں اور یہاں جس جگہ میں رہتا ہوں یہاں سے سپریم کورٹ کوئی زیادہ فاصلے پر بھی نہیں ہے. تو چلیں صبح ہی ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اگر وہ آواز سننا چاہتے ہیں تو سن لیں کہ ان کے نوٹس میں یہ بات ہونی چاہیے, اور شاید اخبار میں انہوں نے یہ خبر پڑھی بھی ہو, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ہم سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو جب عدالت نے بلایا, اب چونکہ ان کی وزارت اعلیٰ چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ میری کمر میں درد ہے, میں کمر میں درد کی وجہ سے عدالت پیش نہیں ہو سکتا. ہاشمی صاحب لندن 4 مہینے وہ گھومتے پھرتے رہے. وزارت اعلیٰ جب تک ان کی تھی ہر روز ان کی ایکٹیویٹی کی خبریں آ رہی تھیں. الیکشن رگ کرنے کے لیے ادھر سے ادھر وہ گھومتے رہے, لیکن اب اپنے کیس میں انہوں نے کہا کہ میری کمر میں درد ہے. تو چیف جسٹس صاحب, یہ کس قسم کا انصاف ہے اور کس قسم کا یہ قانونی نظام ہے کہ جہاں کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. حمزہ شہباز اس وجہ سے کمر درد کا بہانہ لگا کر عدالت سے استثناء حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں, ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں جس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, اور عدالتوں نے یہ کہا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی. اس کا مطلب ہے منی لانڈرنگ کر کے انہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا, اتنا اثر و رسوخ بنا لیا, اتنے بڑے مافیا بن گئے عدالت کے بقول اور سپریم کورٹ کے بقول سسیلین مافیا اور گاڈ فادر, کہ اب ان کو عدالتیں بلاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہماری کمر میں درد ہو گیا. تو ان کو عدالتیں کوئی نوٹس نہیں لیتی, کوئی سپیریئر کورٹ نوٹس نہیں لیتی. تو چیف جسٹس بندیال صاحب, آپ سے اس قوم کی بڑی امیدیں تھیں اور بڑی امیدیں ہیں. آپ نے کہا تھا کہ ہم کیسز نمٹا کے جائیں گے یا جو زیر التوا کیسز ہیں ان میں کمی کر کے جائیں گے.
آپ نے اپنی عدلیہ کے 130ویں نمبر سے نیچے ہونے پر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اب آپ کو شاید اندازہ ہو گیا ہو کہ پاکستان کی عدلیہ کیوں 130ویں نمبر سے نیچے ہے، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہاشمی صاحب، 24 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ حمزہ شہباز نے عدالت میں اپنے وکیل کے ذریعے یہ عذر پیش کیا کہ میری کمر میں درد ہو گیا. یعنی شہباز شریف کی کمر میں بھی ہر روز درد ہو جاتا تھا جب ان کو عدالت بلاتی تھی، اب ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا. تو کس طریقے سے اس ملک کے عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، بھیڑ بکریاں بنایا ہوا ہے، کس طریقے سے ان کو ہمارے پر مسلط کیا ہوا ہے. تو اس لیے یا تو چیف جسٹس صاحب تمام جیلوں کے دروازے کھلوا دیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جو لوور کورٹس ہیں ان کو بند کروا دیں، ان پر تالے لگوا دیں تاکہ لوگوں کے دل نہ جلیں کہ انصاف کا معیار ایک نہیں ہے. یہاں پہ کوئی جو آپ کا گٹر کا ڈھکن ہے وہ اگر کوئی چوری کر لے ہاشمی صاحب، صبح جب اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے میجسٹریٹ کے سامنے، عدالت کے سامنے، تو اس سے چلا نہیں جا رہا ہوتا، مار مار کے پولیس اس کو ادموا کر دیتی ہے، وہ چلا نہیں جا رہا ہوتا اگر آپ فوٹیجز دیکھیں. لیکن یہاں پر میسج یہ ہے کہ آپ اربوں روپے کی کرپشن کریں، تمام عدالتوں کو مروب کر لیں، مافیا کے طور پر ایکٹ کریں، اور پھر کہیں کہ ہماری کمر میں درد ہے تو ہم عدالت میں پیش نہیں ہوں گے. تو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے. یہ جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ چور چور کہہ کر ہمارا دنیا میں امیج متاثر کر رہے ہیں، آپ کے متعلق انٹرنیشنل لیول پر ہیڈ لائنز بنتی ہیں. آپ کے اور آصف علی زرداری کے خاندان کے متعلق انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے، ذرا وہ بھی پڑھ لیں اور دیکھ لیں اور سن لیں کہ آپ کی ریپوٹیشن کیا ہے. راج صاحب، اسلام آباد کی خبریں جو آ رہی ہیں یہاں پر ہمارے پاس، تفصیل آپ سے ہم جانیں گے. ایک قلعہ بنا دیا گیا، ایک چھاؤنی کا منظر پیش کر رہی ہے اسلام آباد شہر، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے. ابھی عمران خان نے اعلان نہیں کیا کہ وہ اسلام آباد کی طرف کب مارچ کریں گے اور کس تاریخ کو وہ آ رہے ہیں. بخلاہٹ کے نتیجے میں بہت سارے انتظامات اور حفاظتی بند جو ہیں وہ باندھے جا رہے ہیں. ایک کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر لانگ مارچ کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور یہ جو اندر کی خبر آئی ہے اس کے مطابق جو خبریں رپورٹ بھی ہوئی، فیصلہ کیا گیا کہ فسادیوں کے ساتھ قانون کے مطابق آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. وفاقی دارالحکومت پر یلغار کی ہرگز اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. یعنی پوری پاکستان تحریک انصاف کو اور جو لوگ اپنے ملک کو بچانے آئیں گے انہیں فسادی کا اس کابینہ کی میٹنگ جو 75 رکنی کابینہ ہے، اس نے یہ لقب جو ہے وہ دیا ہے. یہ لانگ مارچ سیاسی نہیں بلکہ سازش کی پیداوار ہے. اس سازش کو قانون کی طاقت سے کچلنا بہت ہی ضروری ہے. پاکستان کی آدھی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی، انہیں سیاسی نہیں سمجھتے، یہ سازش قرار دے رہے ہیں. اور پھر شرکا نے اس پر بھی اتفاق کیا کہ بیرونی سازش کی سازش رچانے والے تمام کردار بے نقاب ہوں گے. راج صاحب، یہ تو خیر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اور کابینہ کا اجلاس، جعلی کابینہ کا ایک جعلی اجلاس ہوا ہے. اب آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ریڈ زون کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ان سے تو یہ کسان نہیں سنبھالے گئے تھے، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں رائے صاحب کسان تھے بھی نہیں، اور وہ ریڈ زون کی طرف رواں دواں تھے، اور پھر حکومت ناکام رہی ان کو روکنے میں. جب لاکھوں کا مجمع آئے گا تو پھر کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے ان کی طرف سے؟ ہاشمی صاحب، یہ معاملہ تو جڑا ہوا ہے براہ راست جی ایچ کیو سے اور فوجی قیادت کے فیصلے سے. جی، کیونکہ اسلام آباد کو انہوں نے قلعہ تو بنایا ہے، یعنی جو آپ کا ریڈ زون ہے، ریڈ زون کے پار آپ کی تمام حساس عمارتیں ہیں. سپریم کورٹ کی عمارت ہے، پارلیمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، پرائم منسٹر آفس ہے، ایوان صدر ہے، دفتر خارجہ ہے، آپ کے غیر ملکی سفارت خانے ہیں، ریڈیو پاکستان کی عمارت ہے، پی ٹی وی کی بلڈنگ ہے. اب وہاں پر اگر آپ جا کر دیکھیں، بطور صحافی میں نے بھی وہاں پر جا کر دیکھا کہ وہاں پر کنٹینرز کا ایک پہاڑ ابھی سے کھڑا کر دیا گیا. دوسرا، جو آپ کا سرینا چوک سے راستہ ریڈ زون کی جانب جاتا ہے، وہاں بھی سڑکوں کی سائیڈ پر درجنوں کنٹینرز ابھی سے انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں. اور فیض آباد جو مرکزی راستہ ہے پنجاب سے اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے، یعنی راولپنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے، راولپنڈی چونکہ پنجاب کا حصہ ہے، تو وہاں بھی درجنوں کنٹینرز انہوں نے پہنچا دیے. لیکن ہاشمی صاحب، اس میں جی ایچ کیو سے جو ریلیٹڈ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایف سی اور رینجرز کو طلب کیا ہے انہوں نے
عمران خان صاحب کا لانگ مارچ روکنے کے لیے اصل میں جو پاکستانی عوام اس لانگ مارچ میں شرکت کے لیے آئیں گے ان کو ایف سی اور رینجر جو فوج کا حصہ ہیں ان کے ذریعے روکنے کا انہوں نے پلان بنایا ہے۔ 30,000 کے قریب انہوں نے نفری جو ہے لڑائی کا پروگرام ہے، لڑائی کا پروگرام جی لڑائی کا۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 245 کے تحت رانا ثناء اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم فوج کو بھی طلب کریں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فوجی قیادت کو یقیناً اس بات کا ادراک ہوگا کہ اگر اس لانگ مارچ کے دوران اگر فوج سامنے کھڑی ہوگی، کیونکہ رانا ثناء اللہ کا تو پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں پر تشدد کیا جائے، تو وہاں پر فوج، رینجر اور ایف سی کھڑی ہوگی تو پھر تو یہ ایک بہت ہی بڑی بدگمانی، بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی۔ اگر فوج وہاں پر پولیس کا ساتھ نہیں بھی دیتی، یعنی کوئی تشدد کے اندر شامل نہیں بھی ہوتی، ویسے کوئی بھی فوج اپنے لوگوں پر تشدد نہیں کر سکتی، اپنے لوگوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ پوری دنیا کی ہسٹری ہے کہ اپنے لوگوں کے سامنے کوئی فوج نہیں کھڑی ہو سکتی۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں پولیس بھی اگر اس پوری سچویشن کو ہینڈل کر رہی ہوئی لیکن فوج صرف وہاں پہ کھڑی بھی ہوئی تو آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کی بدگمانی جنم لے سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ رانا ثناء اللہ جو کہ فوج کے کوئی ہمدرد نہیں ہے بلکہ فوج کے خلاف سب سے زہریلے بیانات دینے والے ہیں، ان کو ایک شٹ اپ کال اب آنی چاہیے، کیونکہ ایک تو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جعلی مینڈیٹ، اور فوج کے ذیلی ادارے اے این ایف نے ان کے اوپر منشیات کا کیس بنایا تھا، اور اے این ایف ابھی بھی کہتی ہے کہ منشیات کا کیس ان کے اوپر ٹھیک تھا، یعنی فوج کا ذیلی ادارہ ہی کہتا ہے کہ ان کے اوپر منشیات کا کیس ٹھیک تھا۔ تو ان کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ یہ عام لوگوں کو اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کریں؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی یہ جو ریکویسٹ ہے یا آپ یہ کہہ لیں ان کی جو سازش ہے اس کو ناکام بنایا جائے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے جو تحریک لبیک کا دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں، تو اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، شاہد خاقان عباسی اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو ان کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے اوپر تشدد نہ کیا جائے، یہ جو مظاہرین ہیں، اور یہاں پر کوئی اس قسم کی تشدد کی صورتحال نہ پیدا کی جائے، کیونکہ یہ قومی ہم آہنگی کے خلاف ہوگا اور اس سے تفرقہ بڑھے گا، انتشار بڑھے گا، لوگوں میں نفرتیں بڑھیں گی۔ تو اب تو ہاشمی صاحب کے پی اور پنجاب دونوں جگہوں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے، آزاد کشمیر سے بھی لوگ آئیں گے، گلگت بلتستان سے بھی آئیں گے، وہاں بھی عمران خان صاحب کی حکومت، کراچی کا شہری علاقوں کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس۔ عمران خان صاحب ملک کے سب سے بڑے لیڈر ثابت ہو چکے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں 14 کروڑ کے قریب عوام عمران خان صاحب کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں کیا فوج یہ چاہے گی یا فوج کے لیے یہ کوئی مناسب صورتحال ہوگی کہ وہ عوام کے سامنے کھڑی ہو جائے؟ اس لیے اس امپورٹڈ حکومت کی ان چالوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کو ایک شٹ اپ کال دینی ہوگی کہ یہ آپ کا ایک سیاسی مسئلہ ہے، آپ اس کو جس طرح سے ہینڈل سیاسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن فوج کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ رائے صاحب، مریم نواز کی لندن میں لینڈنگ اور پھر یہاں پہ ایک تماشا بھی ہوا ہے، اور مریم نواز لندن آنے کا ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اپنے والد محترم کی عیادت کر سکیں۔ 3 برس ہو گئے، بلکہ 4 برس پہلے وہ برطانیہ سے گئی تھی، اس کے بعد 3 برس ہو گئے ملاقات ان کی نواز شریف کے ساتھ جیل میں ہوئی اور وہ پاکستان سے برطانیہ نہیں آ سکی تھی۔ لیکن اب جب انہیں پاسپورٹ پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا اور ٹکٹ دی گئی تو انہوں نے پرواز بھری لندن آ کر رکی ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اہم فیصلے ہوں گے، اور کچھ سوالات بھی ان کی جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی اس میں کیے گئے، جس میں کہا گیا کہ آپ کیا نواز شریف کو واپس لے کر آئیں گی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک درخواست کی بس دیر ہے، یعنی انہیں فیصلوں کا وقت سے پہلے ہی معلوم ہے کہ کیا فیصلے آئیں گے نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ اچھا، اب یہ ملاقات تو ٹھیک ہے، ایک جذباتی مناظر بھی تھے یہاں پر، سب کچھ تھا، اور لیکن ایک تماشا لگا رہا ہے صاحب ان کی لینڈنگ کے موقع کے اوپر۔ تماشے کے متعلق بھی ہمیں بتائیں، کیونکہ ایک تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب وہ جہاز میں سوار ہو رہی تھی تو ایک شخص نے بڑے پولائٹلی، بڑے مہذب انداز میں، بڑی تمیز کے ساتھ مریم نواز سے یہ سوال کیا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تو مریم نواز نے تو یہ سمجھا کہ شاید جس طرح سے ہم پلانٹڈ سوالات لیتے ہیں
اسی طرح کا کوئی سوال ہوگا تو مریم نواز نے مسکرا کر فوراً ان کی جانب دیکھا تو وہ جو شخص تھے انہوں نے بڑے مہذب انداز میں یہ پوچھا کہ میم آپ یہ بتائیں پلیز کہ آپ کا جو پوری فیملی ہے یہ 30 سال حکمران رہے ہیں پاکستان میں، تو کیا آپ پاکستان کے اندر ان 30 سال کی حکمرانی میں ایک ایسا ہاسپٹل بھی نہیں بنا سکے جہاں آپ کی چھوٹی سی سرجری ہو سکے، جس کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی سرجری ہونی ہے جس کے لیے مجھے لندن جانا پڑے گا؟ تو مریم نواز کو جب یہ احساس ہوا تو بڑی شرمندگی سے انہوں نے ایک دوڑ لگا دی آگے پیچھے، بڑی شرمندگی سے وہ جہاز کے اندر چلی گئیں۔ تو ایک تو مریم نواز کو ابھی جہاز کے اندر چونکہ کیمرے وغیرہ یا موبائل سے کوئی کیپچر نہیں کیا جا سکتے، جی وہ لفٹ تھی ڈاکٹر عدنان ان کے پاس، لفٹ کے قریب، جی لفٹ میں۔ تو اب یہ بھی یہاں پہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مریم نواز کے وہاں پہنچنے پر بھی پروٹیسٹ ہوا ہے، اگرچہ مریم نواز کی آمد کو پوری طرح سے خفیہ بھی رکھنے کی کوشش کی گئی، یعنی میاں نواز شریف کے گھر جب وہ پہنچے ان کی رہائش گاہ پر تو کوئی زیادہ ان کا پبلک ایکسپوجر نہ ہو، کوئی اور صورتحال نہ پیدا ہو، لیکن پھر بھی میں نے سنا ہے، ہمارے تک جو اطلاعات پہنچی ہیں کہ وہاں پر کوئی تماشا ہوا ہے۔ کس قسم کا سین کریٹ ہوا ہے ہاشمی صاحب وہاں پہ؟ اچھا، ایک تو میں نا یہ اپنے دو ٹوک کے پلیٹ فارم سے کلیئر کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر، یہ ہم پاکستانی تھے اور یہ وہی بچے ہیں، یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں راجہ صاحب، یہ بچے تھے اور ان بچوں نے جنہوں نے مریم اورنگزیب کو ماربل آرچ کے باہر ایک کافی شاپ کے اندر روکا تھا، یہ وہی لوگ تھے، وہی بچے تھے، اور یہ ان کا آمنا سامنا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ۔ اطلاعات یہ ہیں جو وہاں سے آئی کہ کافی دیر مریم نواز اندر رہی اور نون لیگ کے ورکرز کی یہ کوشش تھی جہاں پر کہ وہ لوگ جو عام آدمی، عام پاکستانی ہیں، ہیتھرو کے اوپر احتجاج کر رہے تھے، ان کی شکلیں دیکھ کر انہیں ریکگنائز کیا، ان کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ مریم باہر نہیں آئی اور پھر یہ بھی دیکھا کہ کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہاں پر نعرے بازی ہوئی، اور اس نعرے بازی کا ہدف جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ تھی، نواز شریف صاحب تھے، اور کافی زیادہ حالات جو ہے وہاں پر خراب بھی ہو گئے۔ اور پھر میری اطلاعات کے مطابق پولیس وہاں پر پہنچی ہے، جو ایئرپورٹ سیکیورٹی غالباً کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ان تمام یہ جو بچے تھے ان کو وہاں سے ہٹایا، اور پھر ہٹانے کے بعد مریم نواز جو ہیں انہیں لے کر جو ان کے بھائی حسن نواز تھے، باقی جو لوگ تھے غالباً وہ ایون فیلڈ گئے، لیکن ایون فیلڈ کے باہر بھی میری اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ پہنچے ہیں اور وہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ اب رائے صاحب یہ باتیں تو بالکل اب غیر اسے کیا کہنا چاہیے کہ اب اتنی ریلیونٹ نہیں رہی کہ شہباز شریف، نواز شریف اور نواز شریف کی پوری فیملی کہیں پر بھی نظر آئے گی، لوگ اکٹھے ہو کر انہیں برا بھلا نہ کہیں، چونکہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو یقیناً غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آپ انہیں دیکھنے کے بعد ان کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ عام پاکستانی تھے۔ نہیں، دوسرا ان سے دیکھیں نا، ووٹ کا حق بھی چھین لیا ہے، بالکل چھین ان لیا، کے ڈالرز، ان کے پاؤنڈز تو اچھے لگتے ہیں ان کو، تو ووٹ کا حق بھی چھین لیا، ان کے ریال، ان کے درہم تو ان کو اچھے لگتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اوورسیز پاکستانیز میں ایک ریزنٹمنٹ تو ہے اس معاملے پر، اور چھینا بھی اس طریقے سے کہ ان کو ووٹ کا حق دے دیا گیا تھا پارلیمنٹ کے ذریعے، بالکل باقاعدہ انتخابی اصلاحات کے ذریعے ایک قانون پاس ہوا تھا، لیکن یہ کتنا ظالمانہ اقدام ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق ہی چھین لیا۔ تو یہ بھی ایک غم و غصہ ہے، اور جب غم و غصہ اس طرح کے معاملات پر ہوں تو پھر یہ احتجاج وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ان کو کوئی گلہ شکوہ ان کا بنتا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روکنے کی اگر آپ کوشش بھی کریں تو کتنوں کو روک لیں گے، چونکہ یہ ینگسٹرز ہیں اور جتنا آپ انہیں دبائیں گے یہ اتنا ہی ابھر کر دوبارہ سامنے آئیں گے۔ اور یہ احتجاج جو ہے نا رائے صاحب، جتنے دن میری جو اسیسمنٹ ہے، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کابینہ آ رہی ہے پوری شہباز شریف کی، تو لوگ احتجاج کریں گے، سیاسی جماعت تو غائب ہے یہاں پر، لیکن لوگ احتجاج کریں گے، اور مریم جب تک لندن میں موجود ہیں، جب بھی لوگوں کو موقع ملے گا وہ جا کر ضرور جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ اور ایسا یہ وہی بات ہے جو آج اوورسیز پاکستانیوں کی ہمارے صدر پاکستان نے بھی کہی، جو مشترکہ اجلاس تھا، اور اس میں بھی انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق جو ہے وہ دینا چاہیے تھا، ای وی ایم کا معاملہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے
کہ جو کچھ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اور شہباز شریف کس منہ سے باہر کی دنیا سے پیسے مانگتے ہیں، کیونکہ ایک اعتماد نہیں ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کم از کم اس حکومت کے اوپر۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔